अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान किधर हैं, किस हाल में हैं, उनकी सेहत, तबीयत, सेफ्टी कैसी है, कोई नहीं जानता। जब मैं कहता हूं कोई नहीं जानता तो वो शख्स जो आज़ादी से बाकी लोगों को बता सके और उस पर एतबार किया जाए, वो शायद मुल्क में कोई नहीं है। आज इमरान खान साहब की ज़रिया वीडियो लिंक पेशी थी इलेक्शन कमीशन के एक मुकदमे के सिलसिले में, और वहाँ भी उनको पेश नहीं किया गया। और इमरान खान साहब की जो मुलाकात के ऊपर अदालती हुक्म, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर वाहिद आदमी जिसने आवाज़ उठाई और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, इंतज़ार हुसैन पंजोता, वो भी आज सुबह से गायब हैं, उठा लिए गए हैं, अगवा कर लिए गए हैं, हब्स बेजा में हैं, हम कोई नहीं जानते। और अभी तक उस इशू के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसमें चेयरमैन या बाकी लोग हैं, उनकी जानिब से भी अभी तक कोई अदालत से रजू नहीं किया गया है। लेकिन जो ख़बरें चल रही हैं, जिसमें फैसल चौधरी ने भी कुछ देर कबल ट्वीट की है कि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, वो नहीं है। आज केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, जस्टिस समन रिफत के सामने वो केस लगा हुआ है कंटेम्प्ट का। अब उसमें नोटिस जारी होंगे, जो कुछ भी होंगे वहाँ मुझसे लिखवा लें, ये 10 दिन का ड्रामा चलेगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे तशवीश की बात है वो ये थी कि आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में जहाँ पे थ्रू वीडियो लिंक पेशी होनी थी, वहाँ भी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। अब वीडियो लिंक में पेश करने में देखिए, जो 10 दिन के लिए वहाँ पे तो उनको अडियाला बंद कर दिया गया। उसकी बुनियाद ये बनाई गई कि जी SCO समिट हो रही है, मूवमेंट का इशू है, ये वो अदर। ऑल्दो वो भी एक बहुत बड़ा बहाना है, क्योंकि SCO समिट इस्लामाबाद में हो रही है, अडियाला इस्लामाबाद से 40 मील बाहर है। लेकिन चले, इसके बावजूद हम बात ये मान लेते हैं। लेकिन आज वीडियो लिंक के ऊपर अभी समिट शुरू भी नहीं हुई, और वीडियो लिंक के ऊपर अगर उनकी हाजिरी होनी थी तो वो भी क्यों नहीं करवाई गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी तशवीश वाली बात है वो ये है कि जो खबरें आ रही हैं या गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें हैं, मैं कहता हूँ मेरी तो ख्वाहिश है कि वो अफवाहें हों, लेकिन वो अफवाहें कुछ सही नहीं हैं, अच्छी नहीं हैं। एक तरफ ये बातें कही जा रही हैं कि इमरान खान साहब के सेल में 5 दिन से बिजली बंद है, या उनको बड़ी बुरे हालात में रखा गया है। उनकी सेहत को लेकर भी जो है, या उनके खाने पीने के इंतज़ाम को लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं इस वक्त की जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी हकीकत क्या है। इस वक्त वहाँ से जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है अडियाला से, वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। वहाँ पे आप जानते हैं कि मुकम्मल तौर पर फ़ौज का कब्ज़ा है, और जब वो नहीं चाहते तो वहाँ से ना ही कोई अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है। अब इस सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान और अवाम दोनों जो हैं, उनको अब इस पे भरमला अपनी तशवीश का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। आप इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप अपने लीडर से कम्युनिकेशन में नहीं हैं। उनकी सारी फैमिली इस वक्त जेल में डाल दी गई है, उनकी बहनें भी जेल में डाल दी गई हैं, उनका भी रिमांड दे दिया गया है। ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के ऊपर अगर हम एक सूबे में हुकूमत लेकर भी बैठे हुए हैं और हम शादियाने बजवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और हम दोबारा करेंगे, ये बात मुझे हज़म नहीं होती। मेरी ये अर्ज़ है कि ये ज़िम्मेदारी है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, या बैरिस्टर गौहर हैं, या जो सेक्रेटरी जनरल नए आए हैं वो हैं, या कोई भी है जो इस वक्त उनसे, या इवन बैरिस्टर सैफ साहब हैं, क्योंकि इतला यही थी कि वो ही जब धरने के दौरान जो है राब्ते का काम कर रहे थे। तो अब उनसे गुजारिश ये है कि जनाबे वाला, अपने जो आप जिनसे बातें कर रहे हैं उनसे बात करके, इमरान खान से कोई शख्स मुलाकात करके कौम को ये तो बतलाए, ये गारंटी तो दे कि इमरान खान साहब जो हैं वो तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं। देखते हैं, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई हुक्म जारी हो जाए, जिसकी मुझे इमीडिएटली कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, और स्पेशली इस वक्त अली अमीन गंडापुर के ऊपर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर, इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये इमरान खान साहब से मुलाकात करके बताएं कि जी उनकी सेहत और उनकी जो वेल बीइंग है दैट इज़ इंटैक्ट। क्योंकि इसके अलावा ये तशवीश वाली बात है, और फिर मेरी ये सजेशन ये होगी कि फिर आप लोगों को रुख करना चाहिए अडियाले की तरफ, क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप लोग 10 दिन के लिए हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएंगे कि जो खेल आपसे इस्टेब्लिशमेंट खेलना चाह रही है, ISI फ़ौज खेलना चाह रही है,
محسن نقوی کھیلنا چاہ رہا ہے، تو آپ تو اس کھیل میں پھر رنگے جا رہے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے، اس کے اوپر امیڈیٹلی ایک موو ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں بار بار اس چیز کو دہرا اس لیے رہا ہوں کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر وہ کون سی سیٹلمنٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے، یا کیا ان سے صورتحال ہوئی جہاں آپ نے اتنی بڑی فیس سیونگ دی اسٹیبلشمنٹ کو دھرنے کی صورت میں، جس طرح سے اس کو ڈسپرس کر کے اور احتجاج کو ڈسپرس کر کے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت ایک اور جو تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس وقت تواتر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے خاص کر پشتونوں کو افغانی قرار دینے پر تلی ہوئی ہے. میرے پاس باقاعدہ کنفرمڈ خبریں ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں جو مقیم افغان پناہ گزین ہیں ان کے کیمپوں میں جا کے چھاپے مار کے وہاں سے لڑکے اٹھا کر ان سے ویڈیو بنا رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں، اور یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں جو شامل تھے وہ لوگ، یا جو یہاں پہ احتجاج کے لیے آئے تھے، وہ سارے افغانی تھے، اور یہ افغان کی رٹ لگائی جا رہی ہے. یہ کسی صورت بھی خیبر پختونخوا میں ہماری جماعت کو، پی ٹی آئی کو، اس کی حکومت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کو سٹگمیٹائز کر رہے ہیں، یہ پختونوں کو ایسے قرار دے رہے ہیں، یہ بیوقوف اور انتہائی جاہل لوگ یہ پختونوں کو افغان بنا کے، افغان تو وہ ہیں، وہ افغان النسل ہیں لیکن وہ پاکستانی ہیں. یہ آپ کو آپ کے صوبے کو، ایک اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کی عوام کو یہ افغانی کی جو رٹ لگائی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میری گزارش ہوگی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے کہ آپ اس کا فوری طور پر سد باب کریں. کیونکہ دیکھیے دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں یہاں پہ. پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں، پنڈی میں 10 سے زیادہ پرچے دے دیے گئے ہیں، اسلام آباد میں پرچہ دے دیا گیا ہے، پنجاب کے مختلف شہروں میں ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، اور تمام ایف آئی آرز کے اندر ان جو احتجاج تھے اس کا ماسٹر مائنڈ مینلی عمران خان کو قرار دیا گیا ہے، اور کچھ ایف آئی آرز کے اندر علی امین گنڈا پور کا نام ڈالا گیا ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ جناب والا یہاں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ احتجاج کا سارے کا سارا ذمہ اور ملبہ آپ عمران خان اور علی امین پہ ڈال رہے ہیں، باقی پارٹی کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ باقی پارٹی کے لوگوں کا نام ایف آئی آر میں کیوں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نام ڈال دے، لیکن آپ کو اس وقت ان تمام ایف آئی آرز کے خلاف بھی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے ہونی چاہیے. ان ایف آئی آروں میں جا کے جو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے، تو ہر بندہ کو جا کے کہنا چاہیے کہ جناب میں بھی اس کا ماسٹر مائنڈ ہوں، میں بھی ماسٹر مائنڈ ہوں، کیونکہ آئین کے فلانے آرٹیکل کے تحت احتجاج کرنا، اپنی آزادی رائے رکھنا میرا حق ہے، اور وہ میں حق استعمال کر رہا ہوں. آپ اگر کہتے ہیں کہ میں اس کا ماسٹر مائنڈ ہوں تو پھر آپ لکھ دیجئے میں اس کا ماسٹر مائنڈ ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ضروری ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ تھی، جس کی واحد بنیادی وجہ عمران خان تھا، وہ چونکہ ابھی کمیونیکیشن میں نہیں ہے، تو اس کو اب پی ٹی آئی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک علی مصطفیٰ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے جو بڑی معنی خیز ہے. ایک لائن کی ٹویٹ ہے کہ آپریشن ڈسٹرائے پی ٹی آئی ان کے پی ہیز کمنسڈ. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنے کا آپریشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شروع ہو چکا ہے. اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیسے شروع ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو میجورٹی ہے پشتونوں کی، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک لمبی ہسٹری ہے کہ خیبر پختونخوا میں کبھی ایک جماعت کی تواتر کے ساتھ 2 دفعہ حکومت نہیں آئی جہاں پہ الیکشن ہوا ہو. یہ واحد ہسٹری میں جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جس کی تواتر کے ساتھ 2 ٹینیورز ہیں، اور یہ ان کا تیسرا ٹینیور ہے، کیونکہ پہلا ٹینیور وہ تھا جو پرویز خٹک کے زمانے میں تھا، پھر دوسرا ٹینیور آپ کا یعنی کہ 2013 سے لے کر 2018 تک، 2018 سے لے کر 22 تک، اور اب یہ تیسرا کنزیکٹیو ٹینیور. یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. یہ اتنی مضبوط جماعت پشتونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دوسری چیز جو پشتون قومیت کے لیے اپنا جو ان کے مسائل ہیں، اسپیشلی جو پیریفری پہ لوگ ہیں، جو بارڈرز کے اوپر ایریاز ہیں جہاں پہ دوسروں کی جنگوں کو وہاں مسلط کر کے ان لوگوں کے ساتھ ریاست نے زیادتی کی، اور اس میں بھی اس جنگوں کے خلاف
یاد رکھیے جب کوئی پی ٹی ایم نہیں تھی، کوئی منظور پشتین نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، تو عمران خان واحد آدمی تھا ہماری نیشنل سیاست کے اندر، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس زمانے سے۔ ہم نے ڈرونز کے خلاف جو ہے احتجاج کیا، اپنا ایک موقف رکھا، عدالتوں میں گئے، ہم وہاں پہ جو ملٹری آپریشنز ہیں ان کے خلاف موقف رکھا، عدالتوں میں گئے، مسنگ پرسنز کے ایشو، یہ تمام چیزیں، اور جو وار آن ٹیرر کو وار آف ٹیرر کہنے والا جو تھا وہ ایک ہی لیڈر تھا، عمران خان۔ یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے پشتون جو ہیں وہ اس شخص کو، اس سے وہ محبت رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں کہ دلیر آدمی ہے، سچی بات کرتا ہے، اور پشتونوں کے مسائل کو سمجھتا ہے اور اس کو اجاگر کرتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی کاری ضرب لگ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے وہاں پہ سیاست کی وجہ سے ضروری تو نہیں ہے کہ سارے آپ کے ساتھ ہوں، تو ایک اور جماعت بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی، پشتون تحفظ موومنٹ، پی ٹی ایم۔ پی ٹی ایم جو ہے وہ پشتون قومیت کی بنیاد کے اوپر ایک جماعت بنی ہے، اور اس نے اپنا جو اسپیسیفک ایجنڈا رکھا وہ اس علاقوں میں ہونے والے فوجی آپریشنز اور غیروں کی مسلط کی ہوئی جنگ، اور یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے وہاں کے اوپر، طالبانائزیشن کے اوپر بھی ان لوگوں کا ایک سٹانس ہے جو ایک سیریس ریئل ایشو ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی ان ریئل ایشوز نہیں ہے جس کے اوپر پی ٹی ایم اپنی سیاست کرتی ہے، یہ ریئل ایشوز ہیں جن کو قومی دھارے میں سوائے عمران خان کے کسی لیڈر نے ایڈریس نہیں کیا۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پشتونوں کا ایک اور بڑا خاصہ ہے کہ وہ زیادہ مذہبی ہیں یا مذہب سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، اور مذہبی جماعتوں سے بھی قربت رکھتے تھے ماضی میں، وہاں پہ جے یو آئی اور مولانا کی پالیٹکس محض اس لیے کمزور بھی ہوئی ہے، اور بھی ان کے مسائل تھے لیکن زیادہ کمزور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان ایشوز کے اوپر ان کا کوئی خاطر خواہ سٹانس نہیں تھا، اور پشتونوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں ان کو قصوروار تصور کیا۔ اب اسی لائن کے اوپر آج خیبر پختونخوا میں تیسری جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس حکومت کے اندر ہوتے ہوئے پی ٹی ایم ایک گرینڈ جرگہ کرنا چاہ رہی ہے شاید خیبر میں، اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور پی ٹی ایم کے اوپر کریک ڈاؤن جو کیا جا رہا ہے فرنٹ کے اوپر، تو ظاہری بات ہے صوبائی حکومت ہے بھائی، ڈی سی ہے، وہ ڈی سی ایم پی اوز جاری کر رہا ہے، ایک اور ایجنسی میں جو پرانا ایجنسی تھے ضلع ہیں، تو ادھر پی ٹی ایم کے یہ منظور پشتین کے ہیں، تو جو لوگ اس کے استقبال کر رہے تھے سب کو ایم پی او میں بند کر دیا ہری پور جیل میں، وہ بھی وہاں کے ڈی سی نے کیا۔ خیبر والے نے جو ڈی سی ہے اس نے جاری کر دیا، نوٹس جاری کر دیا کہ یہاں پہ کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کھندقیں کھود دی گئی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو گرفتاری اور ایم پی او شروع ہو گئے، اور اس وقت ایف آئی آریں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ ایگزیکٹلی وہی روٹین ہے، وہی چیز ہے جو پنجاب میں بھی ہوئی۔ کس کے خلاف ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی، اور اس کا ہم نے شدت کے ساتھ اس کے خلاف بولے، اس کے خلاف احتجاج کیا، سب کچھ کیا، اور اس کو زیادتی تصور کیا۔ لیکن ایک ہم جو ہے وہ بات درست نہیں کر رہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہونے والی، ہم نے بھی کل تقریریں بھی کی ہیں اسمبلی میں، مریم کو ہم اس کا الزام دیتے ہیں، اور پھر ادھر جناب محسن نقوی کو بھی اس کا الزام دیتے ہیں، تو پھر اگر یہ والی بات ہے تو پھر کے پی کے اندر اس کا الزام تو پھر علی امین کے اوپر آنا چاہیے، کیونکہ ڈی سی کر رہا ہے قاعدے اور قانون کے مطابق، تو ڈی سی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایشوز کو صحیح طرح ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ کے پی کے اندر ہمارا جو ڈی سی ہے وہ ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے، چاہے وہ خیبر کا ہے چاہے وہ پشاور کا ہے۔ آپ پشاور کے ڈی سی کو نہیں چینج کر سکے، آج آپ کی حکومت کو سال ہونے کو آ گیا ہے، آپ پشاور کے اس ڈی سی کو چینج نہیں کر سکے جس نے آپ کی جماعت کے خلاف 3 ایم پی او کے غیر قانونی غیر آئینی آرڈرز جاری کیے۔ آپ باوجود کوشش کے نہ آئی جی چینج کر سکے، نہ آپ چیف منسٹر چینج کر سکے۔ یہی حال کچھ پنجاب میں بھی ہے۔ میں خود یہ سٹوری کر چکا ہوں کہ پنجاب کا چیف منسٹر اور آئی جی جو ہے وہ مریم نہیں لگانا چاہتی تھی، وہ اپنے بندے لگانا چاہتی تھی، لیکن اس کو نہیں لگانے دیا گیا۔ تو وہاں کا بھی جو ڈی سی ہے یا وہاں کا بھی جو بھی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس وقت ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ الائن کر رہے ہیں ود دی اسٹیبلشمنٹ، ود آئی ایس آئی، ود فوج، تو اس وجہ سے وہ جناب بڑے خوش ہوتے ہیں جب پی ٹی آئی کو مار پڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہاں پہ الزام ان کو دینا کو میں نہیں سمجھتا درست ہے۔
مجھے تو یہاں تک پتہ ہے کہ رانہ ثناءاللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار تھوڑا زیادتیاں کرو، کل عمران خان نے آ کے سانو چھڑنا نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بار بار پیغام بھی بجاتے ہیں کہ جی اسی نہیں ہے فوجی کرا رہے ہیں، اور ہم وہاں پہ جا کے پھر کہیں کہ جناب اوے آئی جی تے اوے ڈی سی تے اوے مریم، وہ بات نہیں بنتی نا. تو پھر کیا کل پی ٹی ایم والے کھڑے ہو کے آپ کو یہ کہیں کہ جناب علی امین صاحب آپ اس وقت پشتونوں کا گرینڈ جرگہ بھی میں دیکھا تھا، مزدور پشتین نے کافی لمبا ایک ٹویٹ کیا ہے جس نے اس جرگے کو منعقد نہ کرنے دینے کو پشتون روایات کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ قرار دیا ہے. اور یاد رکھیے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی وہاں پہ کمزور ہو. تو یہ جو کریک ڈاؤن ہے پی ٹی ایم کے خلاف، اس کریک ڈاؤن میں صوبائی حکومت کو اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس کرنا ہوگا. یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ ایک اور سیاسی جماعت، چاہے وہ آپ کی کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو، ایز لانگ ایز دے آر سیاسی جماعت، یہ جو گندا پروسکرپشن کا کام کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. پاکستان پی ٹی ایم جو ہے، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی موومنٹ ہے. ان کو اپنا پورا حق حاصل ہے، وہ اپنے بات کرے. جب تک وہ ریاست سے جڑے ہوئے ہیں وہ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور بطور چیف منسٹر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے اس رائٹ کا تحفظ کریں، کیونکہ یہی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، جمہوریت کا حسن ہے. اور میں جانتا ہوں، میں آپ کو ہرگز الزام نہیں دے رہا کہ آپ یہ نہیں کر، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت کے پی کی حکومت، لٹرلی کے پی میں اس وقت حکومت سیکٹر کمانڈر کی ہے. ہمیں یہ لیٹس بی آنیسٹ ٹو آر سیلوز، ہماری حکومت، ہمارے پاس کیا ہے وہاں پہ کسی کو مشیر لگا دو، کے پی ہاؤس ہے، وہ 2-3 گیسٹ ہاؤسز ہیں، وزارتیں ہیں، چلو وہ جو نارمل کام چلتا ہے نا سیاستدانوں کا وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جھنڈے جھنڈے لگے ہوئے سب کچھ ہے. لیکن جس کو حکومت کہتے ہیں، جس کو اختیار کہتے ہیں، وہ جناب والا آپ کا نہیں ہے. وہ ڈی سی آپ کا حکم نہیں مانتا ہے، وہ تو پشاور کا ڈی سی آپ کا حکم نہیں مانتا ہے. آپ کو وفاق کی اور آئی ایس آئی کی اس جو کھلے عام قتل ہے عوام کے مینڈیٹ کا، اس کے خلاف لڑنا ہوگا. آپ کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کے نام کے اوپر، اس لیے کہ آپ اس نظام کے خلاف لڑیں گے. اور یہ جو اس وقت ایشو ہے خیبر میں گرینڈ جرگے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ کے پی کے چیف منسٹر کو اپنے مخالفین کی، دوسری سیاسی جماعتوں کے سیاسی حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے وفاق کے خلاف. علی امین کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈی سی نے آرڈر جاری کیے ہیں یہ غلط ہیں، اور یہ صوبائی حکومت کی یہ پبلکلی کریں. سننے دیں اس کو سیکٹر کمانڈر کی بات. نیم دا پیپل ہو آر رننگ دا ڈی سی آف خیبر اور باقی تورغر اور باقی جگہوں پہ جو وہ ڈی سیوں کو چلا رہے ہیں، یا چیف منسٹر کو جو حکم دے رہے ہیں، یا آئی جی کو جو حکم دے رہے ہیں. آپ اسمبلی کے اندر کوئی قانون چینج کریں گے، میں نے وہ بھی کچھ ٹویٹس دیکھی ہیں، یہ بالکل میٹر نہیں کرتا، ضرور کریں، یہ اچھا قدم ہے. لیکن آپ پبلکلی ان کو ڈیناؤنس کریں، جو ڈی سی ہے اس کو ڈیناؤنس کریں، اس کے حکم کو ڈیناؤنس کریں، اور جانے دیں پی ٹی ایم کو پشاور ہائی کورٹ کے پاس، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ جو ڈی سی کا حکم ہے اس کے اندر صوبائی حکومت، بیکاز صوبائی حکومت چیف منسٹر اور آئی جی نہیں ہے، دے آر سول سرونٹ. صوبائی حکومت ہے چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ جو کہ الیکٹڈ ہے. آپ اپنا وہ حق استعمال کریں، بند کر دیں. یہ سال ہو گیا ہے، اگر اس طرح سے حکومت کرتے رہے تو یقین جانیے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نہیں بچے گی. میں ہرگز آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اس وقت استعفے دے دیں یا اسمبلیوں سے چلے جائیں، نہیں، آپ رہیں. آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے، آپ وہاں کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں. جب تک عمران خان کا آپ کو اعتماد حاصل ہے، ہمارا بھی اعتماد آپ کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کے سابق کولیگ اور بھائی کی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت آپ نے جو فیس سیونگ دینی تھی اسٹیبلشمنٹ کو دے دی. اس سے آپ نے صرف یہ پروف کیا جی کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اپنے صوبے کے عوام کے حق کے لیے، جس میں آپ کی جماعت اور آپ کی مخالف جماعت کے لوگ بھی آتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اس وقت وفاق کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو وفاق کے خلاف کہنا پڑے گا کہ میرا جو ڈی سی ہے، میرا جو ڈپٹی کمشنر ہے، یہ میں صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہوں، میرا حکم نہیں مانتا ہے. اور یہ جو اس وقت کریک ڈاؤن کر رہا ہے، آپ خود اجازت دیں، پیرامیٹرز لگائیں، اس اجازت کے بتائیں کہ وہاں پہ کیا سیکیورٹی میئرز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گرینڈ جرگہ کروائیں اور یہ صوبائی حکومت اس کی اجازت دے. اس سے آپ کے قد میں بھی اضافہ ہوگا، سیاسی قد میں اضافہ ہوگا،
اور یہ جو سیکٹر کمانڈر ٹائپ لوگ ہیں نا، یہ تھوڑے ڈر بھی جائیں گے، انے جوگے نہیں، میں بڑے ان کو ہینڈل کیے ہوئے. تو اس لیے تھوڑی سی ہمت کریں اور پھر دیکھیں. سیاست جو ہے نا پاکستان میں ابھی تک جو ہوتی رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی رہی ہے. عمران خان نے نئی سیاست کی طرح ڈال دی ہے. اب تھوڑی سی عوام کی سیاست بھی کریں. جب آپ عوام میں مضبوط اور تگڑے ہوتے ہیں نا، یقین جانیں یہ تنخواہ دار لوگ آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمیں عمران خان نے یہی سکھایا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مزید خبروں تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ. خدا حافظ.